वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान मोहम्मद लबीब मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मुझे जिस जगह के बारे में बोलने का मौका दिया गया है ये वारब्रटन है। और वारब्रटन शहर जब आबाद हुआ तो उसकी बुनियाद 1900 में जॉन पॉल वारब्रटन ने रखी। ये ननकाना साहब से 16 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ है और ये तरीही शहर जॉन पॉल वारब्रटन की वजह से मशहूर है, क्योंकि जॉन पॉल वारब्रटन में 1900 में यहाँ वो पुलिस अफसर थे और उन्होंने यहाँ पर जराइम की शरह कम करने के लिए इस जगह अपनी बुनियाद रखी। और दूसरी बात ये थी कि इसे 35 मरबा ज़मीन जो अंग्रेज़ सरकार की तरफ से मिली थी वो इन्होंने इधर आकर अपनी खेती बाड़ी भी 1947 और 1900 तक ये 47 साल दौर जो वारब्रटन का है इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। यहाँ पर दो बड़े ज़मींदार थे, एक राय बहादुर लाला सुंदरदास और दूसरा बड़ा ज़मींदार करतार सिंह सोडी। राय बहादुर लाला सुंदरदास ने जॉन पॉल वारब्रटन की बेटी मिस मैरी से हक में बोली लगी थी वो ख़रीदी और सोडी राम की 50 मरबा ज़मीन जो उसे अलाट की गई थी। तो हम आज जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो सोडी राम था। सोडी राम जो था वो इस इलाके का बहुत बड़ा ज़मींदार था, उसकी काटन मिल्स भी थी और यहाँ के हज़ारों उस वक़्त के हज़ारों मज़दूर उसकी काटन फैक्ट्री में काम करते थे। और उसने एक किला नुमा महल बनाया हुआ था, उसे कहते हैं वारब्रटन गांव। तो वो भी हम उसके मतलब बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त हमारा जो मेन बात करने का ये है कि ये वारब्रटन जॉन पॉल वारब्रटन ये हाई स्कूल नज़र आ रहा है, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये स्कूल उसका घर था और जो साथ हॉस्पिटल है दही मरकज़ सेहत, ये उसका बाग था। ये 1961 में ये तमीर किया गया आवाम के लिए। और ये बीडी हाई स्कूल जो है ना ये भी उसकी जो महलनुमा घर था उसको स्कूल बना दिया गया। तो हम वो भी दिखाएंगे जगह जहाँ स्टेशन इसके नाम से मंसूब किया गया। वो स्टेशन जॉन पॉल वारब्रटन से जब शोरकोट छौनी 1909 में इसकी बुनियाद रखी गई इस स्टेशन की। 1900 में इसने वारब्रटन आबाद किया था, क्योंकि इसी नाम पर अंग्रेज़ ने इसी के नाम पर ये स्टेशन जो है ना वो बनाया। और अब भी वहाँ ट्रेनें तो नहीं चलती, लेकिन दूर दराज के लोग जो है ना एंजॉय करने के लिए ये इस स्टेशन को देख। जब 1900 से पहले का था ये घने जंगलों पर मुश्तमिल था और ये सांदल बार के नाम से मशहूर था। लेकिन जब यहाँ पर डाकुओं का राज था, घने जंगल थे, सांदल के नाम से ये मशहूर था। दुल्ला भट्टी के दादा का नाम सांदल था तो उसी के नाम से ये मशहूर था। यहाँ पर नामी ग्रामी डाकू पाए जाते थे। तो उनकी शरह कम करने के लिए, जराइम को कम करने के लिए जॉन पॉल वारब्रटन, क्योंकि जनरल पुलिस ऑफिसर थे, उनको यहाँ का चार्ज दिया गया और 35 मरबा ज़मीन भी अलाट की गई थी। तो 1900 में उन्होंने यहाँ बुनियाद रखी और फिर 1919 में ये स्टेशन बना, क्योंकि शोरकोट छौनी के लिए जब ये लाइन बिछाई गई तो उसी के नाम से ये वारब्रटन स्टेशन रखा गया था। तो अब हम चलते हैं आगे सोडी राम, जिसके बारे में आज हमने ये स्टोरी जो है जो तैयार करनी है। सोडी राम की जो किला नुमा घर है वहाँ हम जाते हैं। तो ये सोडी राम का ये किला नुमा महल है और ये उसकी एक बीवी थी, माता जी, और दो बेटे थे। एक का नाम टिका सिंह था और दूसरा नाम बाबा जी। छोटी सी फैमिली। ये इंडिया का एक इलाका है आनंदपुर, वहाँ से राजा रणजीत सिंह के दौर में इसे
50 مربع زمین الاٹ کی گئی تھی، اور یہ قلعہ نما محل 1900 میں اس نے بڑی شان و شوکت سے بنایا تھا، اور جو وہ انڈیا سے بلوائے تھے، اور یہ بلڈنگ تیار کی گئی تھی، اور اس پر جو لکڑی کا کام کیا گیا ہے وہ دیار کی لکڑ ہے، اور بڑا خوبصورت، اگر میرا کیمرہ مین دکھائے، یہ بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ تقریباً 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی لکڑی اور ڈیزائن جوں کا توں ہے، لیکن آثار قدیمہ کی غفلت کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی قلعہ جو ہے نا، یہ واربڑن کی شان و شوکت میں ایک اہم اس کا ایک کردار ہے۔ اور یہ سوڈی رام اپنی ہتھنی کی وجہ سے مشہور تھا، اس کی ایک ہتھنی تھی جس پر وہ سواری کرتا تھا، اور جب سواری کے لیے نکلتا تھا علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اسے دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ سوڈی رام ایک علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اور اس کی 4 برجیاں تھیں، جس کی 4 برجیوں کی ہائٹ جو ہے وہ 30 فٹ تھی۔ اب تو برجیاں کم ہو گئی ہیں کیونکہ نئی بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن 1-2 برجیاں رہ گئی ہیں، باقی تو ساری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ 3 ایکڑ پر مشتمل تھا، یہ قلعہ جو ہے نا 30 ایکڑ پر مشتمل تھا، اور اکثریت جو تھی وہ زیادہ سکھوں کی تھی۔ اس کا ایک منشی ٹکا سنگھ، اس نے اس کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم سکھ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو اس نے انصاف پسند تھا، اس نے یہ کہا کہ آئندہ سے اگر آپ نے بات کی مسلمانوں کے خلاف تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور اس نے اس قلعہ، یہ 3 ایکڑ کا جو قلعہ ہے اس میں مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے، لیکن یہ بہت انصاف پسند، کیونکہ ان کا جو یہ علاقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں سر ڈھانپ کر کوئی بھی مرد ہو وہ سر ڈھانپ کر ادھر سے گزرتا تھا، اگر کسی کا سر ننگا ہوتا تو اس کو سزا دیتا۔ اسی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہوا، اور اندر ہم آپ کو لے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اس کا یہ قلعہ نما محل کیسا تھا۔ اس وقت ہم اس حویلی میں اندر کا جو ماحول ہے وہ میرا کیمرہ مین دکھائے۔ یہ اس مین دروازہ ہے، اب اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے۔ پہلے اسی دروازے سے وہ ہتھنی جو اس کی شہرت کی وجہ بنی وہ یہاں سے گزرتی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے دائیں ہاتھ وہ ہتھنی کا کمرہ تھا جس میں اس کو باندھا جاتا تھا۔ تو یہ کرتار سنگھ سوڈی کا مین کمرہ ہے، جس میں آپ کو ہر چیز وہ نظر آئے گی جو اس وقت کی تیار ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ پرانا دروازہ ہے، یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسی وقت کا یہ دروازہ بنا ہوا ہے، اور یہ اوپر والا پورشن ہے، اور اس پورشن میں اگر ہم میرا کیمرہ مین دکھائے کہ یہ میڈ ان انگلینڈ کے یہ اوپر جو اس کی چھت ہے، گارڈر ہے، یہ اس وقت کے تیار ہوئے ہیں، اور اسپیشلی کرتار سنگھ نے آپ منگوائے تھے، اور یہ گارڈر اس وقت کے تیار ہے۔ اور یہ مین ہال ہے، اور اس میں جو دروازے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، یہ اس وقت کی تقریباً 121 سال ہو گئے ہیں اس بلڈنگ کو بنے ہوئے، اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ 2-2 فٹ چوڑی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس میں تو ابھی راجپوت فیملی جو ہے آباد ہے، لیکن اس میں سکون ہے، اور اس وقت کی جو یہ بلڈنگ ہے وہ محسوس ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم اسی دور میں چلے گئے ہیں۔ تو بالکل نیچرلی چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس وقت کے یہ مین، اور یہ جو لکڑی کا کام ہوا ہے
یہ اس وقت کا ہے، اور بڑی نفیس لکڑی جو ہے نا، اور نقاشی کا کام 121 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، لیکن اس کی خوبصورتی میں ذرا فرق نہیں آیا. صرف تھوڑی سی توجہ اگر اس پر دی جائے، سارے قدیمہ دے، تو یہ دوبارہ اسی حالت میں آ سکتا ہے. لیکن کرتار سنگھ سوڈی نے جو واربڑن کے لیے یہ جو قلعہ نما محل بنایا تھا، اس کو ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس میں وہ پرانے دور کی جھلک آج بھی وہ نظر آتی ہے. یہ دروازہ ہے باہر جانے کے لیے، لیکن کنڈیشن وہی ہے جو اس وقت کی تھی، وہی نظر آ رہی ہے. تو یہ 3 ایکڑ پر مشتمل تھا، اب تو کافی ختم ہو گیا ہے، لیکن کو ارد گرد نئے مکان بنے ہوئے ہیں کیونکہ جدید دور ہے. اسی حساب سے یہ ہم اس کے اوپر والے حصے میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک اور اوپر پورشن ہے، یہ اس کی بلڈنگ، کیونکہ اس میں رہائش تو ہے لیکن بلڈنگ کافی خستہ حالت ہو چکی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ جوں کی توں ہے. تو یہ اس کا باہر کا منظر ہے، یہ دیکھیں، یہ لکڑی کا کام ہے اس بلڈنگ پر. اور باہر سے اگر اس کے دیواروں پر دیکھیں تو جو اس وقت کے راجگیر تھے، مستری تھے بنانے والے، آنند پور سے اس نے اسپیشلی بلوائے تھے کہ اس بلڈنگ کو تیار کیا جائے. اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ دیکھنے والے کے لیے ایک نیا جذبہ رکھے. تو یہ حویلی کرتار سنگھ سوڈی کے نام سے یہ مشہور ہوئی. اور اس میں جب ہم داخل ہوئے تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا. نئی چیزیں بھی تھی، پرانی چیزیں بھی تھی، لیکن جو پرانی چیزیں تھیں ان کی خوبصورتی اپنی تھی. بس 7 ایکڑ کا جو بہت مشہور تھا، یہ اسی باغ میں اس سردار کرتار سنگھ سوڈی کی ارتھی جلائی گئی اور یہاں پر اس کی مڑی بنائی گئی تھی. یہ بہت خوبصورت باغ تھا، 7 ایکڑ پر مشتمل تھا، اور اس باغ میں پھلدار درخت تھے، بہت بڑا باغ تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو کاظمی خاندان کے امبالہ کے وہ رہائشی تھے، انڈیا کا ایک ایلیٹے تھے، جن میں مشہور و معروف بابے شاہ وغیرہ وغیرہ، ان کے حصے میں ایک ایکڑ زمین آئی. اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہی جگہ ہے. اب تو دیکھیں چاروں طرف رہائش بن گئی ہے، اور اس 7 ایکڑ میں یہ ان کا قبرستان ہے، جس پر یہ کاظمیوں کا بالکل اجاڑ بیابان، یہ وہ جگہ تھیں جہاں پر میلے لگتے تھے. بہت خوبصورت باغ تھا اس سوڈی کا. تو جیسے ہی یہ پاکستان بننے کے بعد کاظمیوں کے حصے میں جگہ آئی، یہ مڑی بھی ختم ہو گئی. بتانے والے یہ بتاتے تھے کہ سوڈی رام کی جو ارتھی تھی، اس کی جو راکھ تھی، ایک سونے کے برتن میں ڈال کر وہ زمین میں دفنائی گئی تھی اور اس پر ایک مڑی بنائی گئی تھی. تو جیسے ہی پھر پتہ چلا، وہ کسی نے وہ پھر اس کو تہس نہس کر کے وہ برتن، سونے کا برتن نکال لیا تھا. یہ تو بڑے بتاتے ہیں، اصل کہانی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہاں پر بہت خوبصورت باغ تھا. اب یہ آبادی ہے، یہ کاظمیوں کی یہ قبریں ہیں ادھر بنی ہوئی. یہ دیکھیں آپ، یہ چاروں طرف قبریں ہیں جو ان کی دوسری نسل تیسری نسل میں چلی گئی. اور اب یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 مرلے جگہ بچی ہے، اور اس 7 ایکڑ زمین میں یہ 10 مرلے زمین ہے، اور اس زمین پر قبرستان بنا دیا گیا. قبرستان بھی آپ دیکھیں کہ نہ تو ادھر کوئی رونق ہے، وہ بڑوں نے شکار کیا ہے، اور چھوٹے جو ہیں وہ دیکھیں کہ کوئی چیز ادھر نہیں رہ گئی. تو ہمارے علاقے واربڑن کی ایک کاظمی ہاؤس کے نام سے
بہت بڑا زلجنا ادھر سے نکلتا بھی ہے، برآمد بھی ہوتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ جو بڑے ہیں، جن کے بل بوتے پر ہم آج کھڑے ہیں، نہ تو ہم ان کی قبروں پر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی، میں تو حیران ہوں، میں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ کوئی اس کا متولی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ خیر، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے یہ چیز کا، ہم تو صرف جو سٹوری کر رہے ہیں وہ سوڈی رام کی ہے۔ یہ سوڈی رام کا باغ تھا، اور باغ کیسے کس کی طرف گیا، یہ کاظمیوں کی طرف گیا، یہ 7 ایکڑ کیسے بانٹے گئے۔ دریا میں جو ریت، اس میں سے جو پختہ روڑ ہوتے تھے، اس کو گرم کر کے اس کا مسالہ اور پاؤڈر بنایا جاتا تھا، اور وہ ان بلڈنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا، جن کی عمریں دیکھیں 4 5 سال اور اس سے بھی زیادہ بھی ہیں، وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور مضبوطی جوں کی توں رہتی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہو جاتے ہیں کچھ بلڈنگیں، لیکن یہ بلڈنگ اگر اس پر توجہ دی جاتی یا دی جائے تو یہی بلڈنگ جو ہے نا پھر دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گی جو آج سے 1900 سے لے کر 2021 تک جو یہ موجودہ دور ہے، اس میں وہ دیکھیں۔ اگر ہمارا چینل آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کو دبائیں تاکہ آپ کے لیے مزید اچھے پروگرام لائے جائیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔